बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुश आमदीद। रात का आखिरी पहर था। खूबसूरत सी 17 साला लड़की अपने स्याह रंग के घने घुंघराले बाल जो कमर से थोड़ा नीचे तक थे, बड़ी बड़ी ग्रे रंग की आंखें, नाजुक नकुश, गुलाबी लब सुर्ख सफ़ेद, वो लड़की जिसके गाल हमेशा सुर्ख ही रहते थे, खिड़की खोले खड़ी थी जबकि खुले हुए बाल हवा से अटखेलियां कर रहे थे। हर चीज़ से बेखबर वो लड़की से सामने घने दरख्त पर बैठे उस ढेर उम्र आदमी को देख रही थी जो उस पर नजरें मरकूज किए बहुत आहिस्ता से कुछ तेज तेज पढ़ रहा था। यकदम उसके कानों में भिनभिनाहट होने लगी। जाने कौन सी जुबान थी जिससे वो नाआशना थी। धीरे धीरे आंखें बंद करती वो पलटकर अपने पीछे बिस्तर पर जाकर चत लेट गई। कमरे में अचानक कोई ह्योला चलता हुआ उसके ऊपर झुक गया। तेज गर्म सांसें उसे अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थीं। इससे कबल वो ह्योला उसकी गर्दन को नोच लेता। दरवाज़ा ज़ोर से बजा। देखते ही देखते सब कुछ हवा में तहलील होकर सब नॉर्मल हो गया, जैसे किसी भी पुरस्कार चीज़ का कोई वजूद सिरे से था ही नहीं। अगले दिन उसकी आंख खुली तो अंगड़ाई लेकर बिस्तर से उतरकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। रात का वाकया जैसे याद ही नहीं था। जिस्म बुरी तरह दर्द से टूट रहा था। कितनी ही देर वो शावर खोले आंखों को मूंदे गर्म पानी के नीचे खड़ी रही। अचानक शावर से लंबे लंबे बाल पानी के साथ नीचे की तरफ आते उसके चेहरे से होते पूरे जिस्म पर फैलने लगे। घबराकर पट से मेसा ने अपनी आंखें खोलकर खुद को झरझरी लेकर झटक कर देखा। लंबी पुरसुकून सांस लेकर टैप बंद करती बात गाउन पहनकर वॉशरूम से बाहर आई जहां उसकी मामा पहले से ही मौजूद थी। मेसा, तुम्हारी गर्दन पे क्या हुआ है? मिर्ता बेगम की नज़र जैसे ही उसकी सुराहीदार गर्दन पर पड़ी तो परेशानी से उसकी तरफ आकर देखने लगी जहाँ कोई जख्म का नामो निशान नहीं था। मामा है मौके। वो मुस्कुराकर अपनी माँ को देखने लगी। मैसा के मुस्कुराने से दोनों गालों पे गड़े बने जिसकी वजह से वो और भी हसीन लगने लगती थी। लेकिन मिर्ता को जाने क्यों उसके मुस्कुराने से खौफ सा आता था। ये भी कुछ महीने से ही मिर्ता को महसूस होने लगा था। ठीक है मैसा, लेकिन इसमें मुस्कुराने वाली क्या बात है? जाओ कपड़े चेंज करके लाउंज में आओ, तुम्हारे बाबा कब से तुम्हारा नाश्ते पर इंतज़ार कर रहे हैं। मिर्ता संजीदगी से उसे टोकती हुई कमरे से निकल गई जबकि वो गहरी सांस भरती वार्डरोब की तरफ बढ़ी। कुछ ही देर में वो ड्रेसिंग के सामने खड़ी अपनी तैयारी का मुकम्मल जायज़ा ले रही थी जब उसे महसूस हुआ खिड़की के साथ कोई चिपक कर उसे खड़ा देख रहा था। मेसा ने आहिस्ता से सर घुमाकर देखा जहाँ कोई नहीं था। जल्दी से सर झटक कर वो कमरे से निकल गई। मेसा, तुम्हें अम्मी बुला रही हैं। मेसा जो घर से कॉलेज के लिए निकल रही थी साथ की आवाज़ पर पलटकर उसे देखा जो उसके देखने पर मुंह फेरती अपने कमरे की तरफ निकल गई थी। मेसा उसे जाता देखती रही, फिर सर झटक कर अपनी ताई के कमरे की तरफ चल दी। इजाज़त मिलते ही वो अंदर बढ़ी जहाँ भारी वजूद की औरत शक्ल से ही खरांट लगती थी मगर उनका शीरीं लहजा उनकी शख्सियत से मेल नहीं खाता था। मेसा को देखते ही करना बेगम मुस्कुराई। हाँ मेसा, आओ, तुम कॉलेज जा रही हो? जी हाँ। आपको कोई काम था? हाँ, आज शाम को कुछ लोग आ रहे हैं साथ को देखने। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो अपने कमरे से मत निकलना प्लीज़, या अगर तुम कॉलेज से ही किसी फ्रेंड के साथ मूवी देखने चली जाओ, मैं तुम्हें पैसे भी दे देती हूँ। नहीं ताई, इसकी ज़रूरत नहीं है। मूवीज़ देखना मुझे पसंद नहीं है और सिनेमा जाकर 2-2.5 घंटे एक ही जगह बैठे रहना ये मुझे सबसे बेकार लगता है। पता नहीं लोग कैसे इतनी देर एक ही सीट पर जमे रहते हैं। एनीवेज मैं अपने कमरे से नहीं निकलूंगी, आप बेफिक्र रहें। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़। सपाट लहजे में अपनी बात मुकम्मल करती मेसा कमरे से निकल गई। मेसा सीढ़ियाँ उतर रही थी जब अपने दाएं तरफ सलाखों वाले स्याह गेट की तरफ देखा। आखिरी स्टेप उतर कर गेट के करीब गई। अंदर पूरा स्कूल खाली था जो आज बंद था। धूप और रोशनी छन छन कर अंदर पड़ रही थी जब अचानक उसे यूं महसूस हुआ कोई क्लास से निकल कर भागा है। मेसा तेजी से नीचे उतरकर बैरूनी गेट से निकल गई। उसके 2 मिनट बाद ही गेट खोलकर काले रंग वाला लाल अंगारा होती आंखों बड़ा सा कुत्ता निकलकर गायब हो गया। तेज तेज चलती वो कॉलेज की तरफ जा रही थी। उनके घर से कॉलेज ज्यादा दूर नहीं था। वो हमेशा नकाब करके पैदल ही चलकर गर्ल्स कॉलेज जाती थी। नकाब का शौक भी उसे दोस्तों को देखकर चढ़ा था। तुम परेशान हो? मैसा की दोस्त सारा ने उसके साथ बेंच पर बैठकर पूछा। हाँ शायद, कल फिर मुझे अजीब ख्वाब आया।
لیکن ایسا لگتا ہے جیسے وہ خواب نہیں حقیقت ہو۔ سارا کہیں مجھے نیند میں چلنے کی بیماری تو نہیں ہے؟ میسا نے الجھ کر اس سے پوچھا جو اسکول سے اس کے ساتھ ساتھ تھی۔ ہو سکتا ہے، ویسے اگر ایسا ہے تو تمہیں علاج کروانا چاہیے۔ سارا نے کندھے اچکائے جبکہ میسا سوچ میں پڑ گئی۔ چھٹی کے بعد واپسی پر سڑک سنسان پڑی ہوئی تھی یا اس کے لیے تھی؟ کچھ دیر ہی چلی ہوگی جب میسا کو کسی لڑکی کے رونے کی آواز آئی۔ اس کے قدم یکدم رکے، پلٹ کر دائیں طرف دیکھا جہاں ایک لڑکی سپاٹ چہرے سے اسی پر نظریں مرکوز کیے کھڑی تھی، لیکن جو چیز میسا کو خوفزدہ کر گئی تھی وہ اس کی آنکھیں تھی جس کے سیاہ بڑے بڑے دیلے کسی ڈائن کی طرح لگ رہے تھے۔ میسا کے دیکھنے پر وہ لڑکی اسی طرح دیکھتی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر اس کی طرف بڑھنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ قریب آتی کالے دھوئیں میں بدل کر غائب ہو گئی۔ میسا کا سر چکرا کر رہ گیا، جانے کچھ مہینے سے روز اس کے ساتھ پراسرار سے واقعات ہو رہے تھے جن کا چاہنے کے باوجود وہ اپنی ماں سے تذکرہ نہیں کر پا رہی تھی۔ اسد اور سیف دو بھائی تھے، حیدرآباد کے پوش علاقے میں ساتھ رہتے تھے۔ ڈبل سٹوری یہ گھر جہاں نیچے اسکول تھا جبکہ اوپر وہ لوگ رہائش پذیر تھے۔ اسد اور کرنا کی ایک ہی بیٹی تھی ساتھ، جبکہ ایک بیٹا جو پڑھائی کے لیے ملک سے باہر گیا ہوا تھا، ایان۔ سیف اور میرتا جن کی اکلوتی اولاد میسا تھی جو شادی کے 5 سال بعد ہوئی تھی۔ کرنا بیگم اپنی بیٹی کی شادی کو لے کر آئے دن پریشان رہتی کیونکہ جو بھی ساتھ کو دیکھنے آتا میسا کو پسند کر لیتا۔ یہی وجہ تھی کرنا بیگم اسے گھر آنے سے منع کر رہی تھی۔ میسا کیا بات ہے، نہ سلام نہ دعا، اوپر سے اتنی دیر سے کیوں آئی ہو؟ میرتا بیگم اسے دیکھ کر کمرے کی طرف جاتا دیکھ کر ڈانٹتے ہوئے بولی، ماما سر میں درد ہے، سونا چاہتی ہوں۔ میسا میرتا بیگم کی طرف دیکھے بغیر کہتی تیزی سے کمرے میں چلی گئی۔ یہ کس طرح بات کر کے گئی ہے آپ سے چاچی؟ توبہ، میں نے آج تک امی سے اس طرح بات نہیں کی، چاہے میرے سر میں جتنا بھی درد ہو۔ اف، ابھی سے اس طرح کی ہے، آگے اللہ بچائے۔ ساتھ جو صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی آنکھیں گھما کر لہک لہک کر کہتی، اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ میرتا بیگم حیران تھی، میسا نے کبھی اس طرح بات نہیں کی تھی، اسے تو غصہ بھی نہیں آتا تھا۔ میسا کمرے میں آتے ہی باتھ روم میں گھس گئی۔ کچھ دیر بعد بالوں کو تولیے سے باندھے باہر نکل کر ڈریسنگ کے سامنے کھڑی، ایک جھٹکے سے تولیے کو اتار کر قالین پر چھوڑ کر آئینے میں خود کو غور سے دیکھنے لگی۔ گرے ڈیلے سیاہ ہوتے محسوس ہوئے، قریب ہو کر دیکھنے لگی لیکن آنکھوں کا اصل رنگ گرے دیکھ کر ایک بار آنکھوں کو سختی سے بند کر کے کھولا۔ اف، لگتا ہے سر میں زیادہ ہی درد ہو رہا ہے۔ میسا سر جھٹک کر سیدھی ہوتی بیڈ پر جا کر لیٹی، یکدم جھٹکے سے اٹھی، اسے لگا جیسے کوئی اس کے اوپر گرا ہو۔ تھوڑی دیر اسی طرح بیٹھے رہنے کے بعد وہ دوبارہ لیٹ کر آنکھیں موند گئی۔ آدھے گھنٹے بعد میرتا بیگم کمرے میں داخل ہوئیں۔ میسا کو گہری نیند میں دیکھ کر گہری سانس بھرتی واپس چلی گئیں۔ کیا بات ہے، کہاں جا رہی ہو؟ سیف صاحب نے لیٹتے ہوئے میرتا بیگم سے کہا جو اٹھ کر کمرے سے جا رہی تھی۔ میسا کو دیکھنے، رات کا کھانا بھی نہیں کھایا، مغرب سے سو رہی ہے، 11 بج رہے ہیں، ہو سکتا ہے اٹھ گئی ہو۔ میرتا بیگم جواب دے کر نکل گئیں۔ 5 منٹ ہی گزرے تھے جب میرتا بیگم گھبراتے ہوئے کمرے میں آئیں۔ میسا کمرے میں نہیں ہے، میں نے باتھ روم، بالکنی، ہر جگہ دیکھ لیا، ساتھ کے کمرے میں ہو شاید، سیف صاحب نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں دیکھتی ہوں، میرتا بیگم سوچتے ہوئے کہہ کر ساتھ کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ جب گھر کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا نظر آیا، میرتا بیگم حیران ہوئی، کمرے کی طرف جانے کے بجائے گیٹ سے نکل کر زینہ اتر کر نیچے جانے لگی، لیکن نیچے پہنچنے سے پہلے ہی ان کے قدم زمین میں گڑ گئے، آنکھیں پھیل گئیں۔ اس سے پہلے میسا انہیں دیکھتی، میرتا بیگم لرزتے دل کے ساتھ اپنے قدموں کو حرکت دیتی چھپنے کے لیے پیچھے ہونے لگی، لیکن چاہنے کے باوجود وہ ایک قدم الٹا لے کر دوسرا قدم نہ اٹھا سکیں۔ میسا نے آہستہ آہستہ گردن گھما کر سرد نظروں سے انہیں دیکھا۔ میسا، کیا کر رہی ہو یہاں؟ میرتا بیگم بامشکل ہمت کرتی زور سے بولنے لگی، لیکن آواز جیسے صرف اپنے آپ کو ہی سنائی دی۔ جبکہ میسا مسکرائی، وہی پراسرار سی مسکراہٹ۔ میرتا بیگم کو جب کچھ سمجھ نہ آیا تو آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ ماما، میسا زور سے چیختے ہوئے اٹھ کر اوپر ان کی طرف آنے لگی۔ میرتا بیگم کی زبان تالو سے جا لگی۔ گھر میں سب سو گئے تھے تبھی یہاں آ گئی تھی، چلیں اب، سپاٹ لہجے میں کہتی میسا اوپر چڑھتی چلی گئی، جبکہ میرتا بیگم ویسے ہی کھڑی رہ گئی۔ اگلے دن اتوار تھا، اس لیے سب گھر پر ہی تھے جب اچانک ہی ساتھ کا ہونے والا منگیتر اور ساس آ گئے۔ کرنا بیگم بوکھلا گئیں۔
سب سے پہلا خیال انہیں میسا کا آیا۔ وہ بالکل نہیں چاہتی تھیں سعد کے سسرال کا کوئی بھی فرد اس سے ملے جب تک شادی نہیں ہو جاتی۔ اس سے قبل وہ کمرے میں جاتی۔ میسا شب خوابی کے لباس میں ہی آنکھیں مسلتی لاؤنج میں داخل ہوئی۔ کرنا بیگم کا اسے دیکھ کر خون کھول اٹھا۔ دانش جو سعد کو دیکھ رہا تھا یکدم نظر اس پر پڑی تو دیکھتا چلا گیا۔ لاپرواہ حسن اس کی نظروں میں قید ہوتا چلا گیا۔ مرتا بیگم اپنی بیٹی کو دیکھ کر شرمندہ ہو گئی۔ زبردستی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر اس کا تعارف کروایا۔ میسا کی تو جیسے ساری نیند ہی اڑ گئی۔ اس کے تو سر میں شدید درد تھا، تبھی جاگتے ہی سیدھا لاؤنج میں آ گئی تھی۔ جتنی دیر وہ بیٹھی رہی دانش اسے ہی دیکھتا رہا۔ سعد کا بس نہیں چل رہا تھا دانش کے سامنے بیٹھی اپنی کزن کو غائب کر دے۔ کرنا بیگم کو جو ڈر تھا وہی ہوا۔ دانش کے گھر والوں نے کال کر کے کرنا بیگم کو کہا دوسری لڑکی کیوں چھپائی گئی، ساتھ ہی ساتھ سے رشتہ توڑ کر میسا کے لیے کہا۔ کرنا بیگم تو سنتے ہی پھٹ پڑی، اچھی خاصی بھڑاس نکال کر کال کٹ کرتی میسا کے روم کی طرف بڑھی۔ اندر داخل ہونے سے پہلے ہی رک کر کچھ سوچتی شیطانیات سے دوبارہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ سب رشتہ ختم ہونے پر سعد کو اور خود کو تسلی دینے لگے، جبکہ میسا کو سعد کے لیے دکھ ہوا، جبکہ ان لوگوں پر شدید غصہ آیا۔ کھانے کا وقت تھا۔ مرتا بیگم ڈش میز پر رکھتے ہوئے سعد کو آتا دیکھ کر میسا کو بلانے کا کہہ کر سیف صاحب کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئیں۔ سعد نے منہ بنا کر دروازے پر نوک کیا۔ 2 بار نوک کرنے کے باوجود کوئی جواب نہ ملا تو آنکھیں گھما کر اندر داخل ہوئیں، لیکن سامنے کا منظر دیکھتے ہی اس کے پیر زمین میں جم کر رہ گئے۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر میسا جو قالین پر سر جھکا کر بیٹھی ہاتھ میں بڑا سا چاقو لیے اپنے ہاتھ پر کٹ لگا کر ہنس رہی تھی، روک کر سر گھما کر دروازے کے سامنے کھڑی سعد کو دیکھ کر مسکرائی۔ تم کیا کرنے آئی ہو یہاں؟ میسا نے یکدم بھاری آواز میں اس سے پوچھا تھا۔ بظاہر تو چہرے پر کوئی ایسے خوفناک تاثرات نہ تھے، لیکن اس کی مسکراہٹ اور آواز سے سعد کا دل کانپ گیا تھا۔ میسا آواز حلق میں اٹک کر رہ گئی، جبکہ میسا زور سے قہقہا لگا کر ہنسی۔ سعد اس کے قہقہے کو سن کر کانپ کر پورے قد سے نیچے گری۔ یکدم جیسے میسا نیند سے جاگی، ہاتھ میں خون والا چاقو اور اپنے ہاتھ کو زخمی دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی۔ تیزی سے ہاتھ سے چاقو نیچے پھینک کر باہر باتھ روم کی طرف بھاگی۔ کرنا بیگم نے جیسے ہی دروازہ کھولا اپنی بیٹی کو زمین پر گرا دیکھ کر چیخ مارتی سب کو آوازیں دینے لگی۔ میسا، سعد کیا کہہ رہی ہے؟ تم اپنے آپ کو کیوں زخمی کر رہی تھی؟ بتاؤ مجھے، کچھ دن سے کیا حرکتیں کر رہی ہو تم؟ سب سعد کے کمرے میں جمع تھے۔ ڈاکٹر چیک اپ کر کے جا چکے تھے۔ مرتا بیگم نے ان کے جاتے ہی میسا کو کندھوں سے تھام کر جھنجھوڑ ڈالا، جو آنکھوں میں نمی لیے خود بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ مجھے کچھ نہیں پتا ماما، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا یقین کریں، میسا پریشانی سے کہہ کر اپنی ماں کے گلے لگ گئی۔ اسد اور سیف صاحب نے ایک دوسرے کو دیکھا، جو کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ خاموشی میں اس کی گنگناہٹ پورے اسکول میں گونج رہی تھی، جو بال کھولے بنا دوپٹے زمین پر بچوں کے انداز میں گھپ اندھیرے میں بیٹھی ہل ہل کر گنگنانے میں لگی ہوئی تھی۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ یکدم دور کلاس کا دروازہ چرچرایا، ساتھ ہی کسی چیز کے گھسیٹنے کی آواز نے اس کی گنگناہٹ روکی۔ بہت آہستہ سے وہ کھڑی ہوئی، جب سینے سے چڑھ کر کتا بھونکتا ہوا اندر آیا۔ میسا نے گرا کر اس پر حملہ کیا۔ کلاس کا دروازہ دھاڑ کر کے کھلا اور پھر بند ہوا۔ کچھ ہی لمحوں میں وہاں خاموشی کے ساتھ خون کی بدبو پھیل گئی۔ صبح ہوتے ہی اس کی آنکھ کھلی، اٹھ کر دونوں ہاتھوں سے بالوں کو لپیٹ کر اٹھ کر باتھ روم کی جانب بڑھی۔ منہ دھونے کے لیے جیسے ہی نل کھول کے چہرے پر چینٹا مار کر دوبارہ ہاتھ نل کے نیچے کیا، ہاتھوں میں بال اور خون جمع ہو گیا۔ دل خراش چیخ کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو جھٹک کر تڑپ کر پیچھے ہوتی کپ کپاتے ہاتھوں کو دیکھا تو سن ہو گئی۔ ہاتھ ہر چیز سے پاک تھے۔ خوف کے مارے وہ جلدی سے باتھ روم سے نکل گئی۔ کمرہ لاک کر کے شب خوابی کا لباس بدلنے لگی، جب اسے محسوس ہوا کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ ہاتھ میں تھامی قمیض کو سختی سے پکڑے وہ چاروں طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگی۔ اچھے سے تسلی کر کے جلدی سے قمیض پہن کر جیسے ہی لاؤنج میں آئی، جہاں کوئی نہیں تھا، ابھی وہ آواز دینے کا سوچ ہی رہی تھی جب گھر کے دروازے سے سیف صاحب اور مرتا بیگم کو آتے دیکھا۔ ماما کیا ہوا؟ آپ سب اس وقت کہاں چلے گئے تھے؟ نیچے پرنسپل کے پاس سے آ رہے ہیں، گیٹ کے اندر سامنے ہی کتا مرا ہوا تھا۔ اف جانے کب مرا بیچارہ، وہ تو شکر تھا آج اسکول بند نہیں تھا،
ورنہ تو کیڑے کھا جاتے پورا۔ مرتا بیگم جرجری لیتی بتا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں، جبکہ میسا انہیں جاتا دیکھتی رہی۔ 2 دن پرسکون گزرے۔ نہ تو میسا کو صبح اٹھتے جسم میں درد ہوتا، نہ ہی کوئی پراسرار حرکت ہوئی۔ میسا سعد کو پانی دے آؤ۔ کرنا بیگم صوفے پر بیٹھی اسے آتے دیکھ کر بولی۔ میسا سر ہلا کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ آ جاؤ۔ سعد بیڈ پر بیٹھی فرنچ فرائز کی فل سائز کی پلیٹ ہاتھ میں پکڑے مووی دیکھتے ہوئے کھانے میں مشغول تھی۔ سعد آپ ہی پانی لائی ہوں، میسا آگے بڑھ کر سائڈ ٹیبل پر گلاس رکھتے ہوئے بولی۔ سعد نے پلیٹ نیچے رکھ کر گلاس اٹھا کر گلاس کو منہ سے لگایا۔ نظریں مووی پر مرکوز تھیں۔ یکدم تڑپ کر سعد نے گلاس کو قالین پر پھینک کر کہہ کرنے لگی۔ اچانک میسا پراسرار طریقے سے مسکرائی۔ آنکھوں کا ڈیلا سیاہ ہو کے واپس اپنے اصل رنگ میں بدلا۔ میسا نے فرش پر گرے گلاس کو دیکھا جس میں بے تحاشا بال تھے۔ امی امی بچائیں امی۔ سعد نے فرش پر گرے گلاس کو دیکھا تو ڈر کر اپنی ماں کو آوازیں دینے لگی۔ کرنا بیگم جلدی سے اندر آئیں، پیچھے ہی مرتا بیگم بھی ساتھ ہی ان کے پاس آئیں۔ کیا ہوا سعد، ایسے کیوں چلا رہی ہو؟ امی اس نے مجھے پانی میں بال بھر کے دیے، یہ لڑکی پاگل ہو چکی ہے۔ اس دن اپنے آپ کو زخمی کر کے خوش ہو رہی تھی، آج ابھی مجھے اس نے جانے کون سا کالا جادو کر کے مجھے بالوں سے بھرا پانی پلایا۔ اخ۔ سعد اپنی ماں کو دیکھ کر سب بتانے لگی۔ مرتا بیگم اپنی بیٹی کو دیکھنے لگی جو خود حیران و پریشان اسے دیکھ رہی تھی۔ کہاں ہے گلاس؟ مرتا بیگم نے یکدم پوچھا۔ وہ رہا۔ سعد نے ہاتھ کے اشارے سے گلاس کی طرف اشارہ کیا۔ مرتا بیگم نے جیسے ہی گلاس اٹھا کر دیکھا جہاں بالوں کا نام و نشان نہیں تھا، سعد تو دیکھتے ہی آنکھیں جھپکنا بھول گئی، جبکہ میسا ناسمجھی سے کھڑی رہی۔ میسا سعد تمہارے برابر کی ہے جو اس کے ساتھ اس طرح کا مذاق کر رہی ہو، معافی مانگو۔ مرتا بیگم نے بازو پکڑ کر سخت لہجے میں کہا۔ میری کیا غلطی ہے، اور جب وہ میرے برابر کی ہے ہی نہیں تو میں کیوں کروں گی مذاق؟ میسا چڑھ کر کہتی بازو چھڑا کر کمرے سے نکل گئی۔ دیکھا، اس کے تیور دن بدن بدتمیز ہوتی جا رہی ہے۔ کرنا بیگم غصے سے بول کر گلاس اٹھانے لگی، لیکن گلاس خالی کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ مرتا بیگم نے سلگتی ہوئی نظر سعد پر ڈالی۔ تم سے ایسی امید نہیں تھی، مرتا بیگم چبا کر کہتی کمرے سے نکل گئی۔ 12 بجے کا وقت تھا، میسا کا کل ٹیسٹ تھا، اس لیے وہ لاؤنج میں ہی بیٹھی پڑھ رہی تھی جبکہ سب کمرے میں سونے جا چکے تھے۔ اچانک خاموش فضا میں دروازہ زوردار آواز میں کھلنے اور بند ہونے کی آواز گونجی۔ اچانک ہونے والی آواز پر میسا کی انگلیوں میں دبا پین چھوٹ گیا۔ گھبرا کر اس نے دروازے کی طرف دیکھا۔ یکدم دوبارہ دروازہ کھلا اور بند ہوا۔ میسا ڈر کر اٹھ گئی۔ اس سے پہلے وہ کمرے میں جاتی دروازے کے پار کسی لڑکی کے تڑپ تڑپ کر رونے کی آواز آ رہی تھی۔ خوف سے وہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکی۔ لڑکی کے رونے کی آواز بھاری سے بھاری ہوتی چلی گئی۔ میسا کا خون خشک ہو گیا۔ دھاڑ سی آواز کے ساتھ کوئی اس کے آر پار ہوا۔ زوردار کھٹکا لگنے سے وہ لڑکھڑائی، ہمت کرتی اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ میسا صبح اٹھی تو وہی درد جسم میں محسوس ہوا۔ انگڑائی لے کر جیسے ہی وہ اٹھی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سامنے اس کی ماں خون سے لت پت صوفے پر پڑی ہوئی تھی، پورا چہرہ خون سے بھرا ہوا، پورے جسم پر خون سے کپڑے بھیگے ہوئے، ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے خون سے نہلا دیا ہو۔ میسا کے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی، لرزتے وجود کے ساتھ بیڈ سے نیچے اتری۔ جب پیروں کے نیچے گیلا گیلا محسوس ہوا، آہستہ سے سر جھکا کر اپنے پیروں کی طرف دیکھ کر ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ ہر طرف خون ہی خون تھا۔ اپنی ماں کی حالت دیکھ کر اس کے آنسو بھی نہیں نکل پائے۔ کہے کی آواز پر میسا نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ سامنے ہی ساتھ کھڑی بڑا سا بیلچہ پکڑے کہا لگا رہی تھی۔ بیلچہ بھی خون سے بھرا ہوا تھا۔ سیاہ بڑی آنکھیں اسی کو دیکھ کر ہنس رہی تھیں۔ یکدم میسا کو شدید غصہ اوت کر آیا۔ سائڈ ٹیبل پر شیشے کا بھاری واس اٹھاتے ہی میسا نے اس پر حملہ کر دیا۔ گھر کے سبھی افراد ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے جب زور زور سے چیخوں کی آواز پر سب سے پہلے مرتا بیگم میسا کے کمرے کی طرف بھاگی۔ دروازہ کھولتے ہی سب لرز کر رہ گئے۔ میسا جنونی طریقے سے سعد کو بری طرح زخمی کر چکی تھی، جبکہ سعد کا سر پھٹنے سے خون پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ ہائے میری بچی مار دی، کوئی بچاؤ میری بیٹی کو، بچاؤ کوئی۔ کرنا بیگم سینہ پیٹتی تڑپ کر چیخ چیخ کر بول رہی تھی۔ اسد صاحب نے آگے بڑھ کر اسے زبردستی پکڑا، جبکہ سیف صاحب تو اپنی بیٹی کو پتھرائی آنکھوں سے دیکھنے لگے۔ انہیں اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا، غصے سے لال چہرہ عجیب سا ہو رہا تھا۔
اسد صاحب نے اسے قابو کر کے تھپڑ در تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ یکدم میسا ہوش میں آئی، اپنی ماں کو صحیح سلامت سامنے کھڑا دیکھ کر آنکھیں جھپکنا بھول گئی۔ سعد کو جلدی سے سب ہسپتال لے کر جانے لگے، لیکن راستے میں ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ ایک قیامت تھی جو ان کے سروں پر ٹوٹی تھی۔ کرنا بیگم غم و غصے میں پاگل ہو گئی تھی، جبکہ میسا کو کمرے میں لاک کر کے گئے تھے، جو سرک کر نیچے قالین پر بیٹھی دونوں ہاتھوں کو ٹانگوں کے گرد باندھے سمٹ کر بیٹھی ہوئی اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ سعد کا خون اس کے دونوں ہاتھوں پر لگا ہوا تھا۔ میسا دیکھتے دیکھتے اچانک رونے لگی۔ اس نے اپنی کزن کو مار ڈالا، آواز سے روتی وہ پاگلوں کی طرح خود کو مارنے لگی۔ یکدم اس کی نظر بیڈ کی دوسری طرف اٹھی، کالی سیاہ آنکھوں والی لڑکی اسی کی طرح بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ میسا کے رونے میں شدت آنے لگی۔ سامنے بیٹھی لڑکی کا چہرہ بدلنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے لڑکی بھیانک ہوتی چلی گئی۔ میسا تیزی سے لڑکھڑا کر کانپتی ٹانگوں کے ساتھ بھاگتی دروازہ پیٹنے لگی۔ کھولو، بچاؤ مجھے، وہ مجھے مار دے گی۔ میسا کی آواز پھٹ رہی تھی۔ دروازہ پیٹ پیٹ کر اس کے ہاتھ سرخ ہو چکے تھے۔ جب کان کے قریب سرگوشی سن کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں تمہیں ساتھ لے جاؤں گا، بھاری خوفناک سرگوشی ہوئی۔ میسا گرتی اس سے پہلے ہی دروازہ کھول کر کرنا بیگم اندر آئیں، کسی چیل کی طرح اس کے اوپر حملہ کر بیٹھی۔ کرنا بیگم اندر آتے ہی لگاتار اس کے چہرے پر اپنے بھاری ہاتھ سے تھپڑوں کی بارش کر رہی تھی۔ میسا، جس کی جان ویسے ہی لڑکی کو دیکھ کر آدھی ہو گئی تھی، اچانک ہی بھاری ہاتھ پڑنے سے خود کو بچا نہیں پا رہی تھی۔ مرتا بیگم روتی ہوئی اسے بچانے پڑی۔ مت ماریں، چھوڑ دیں، پلیز چھوڑ دیں، مرتا بیگم بچاتے ہوئے رو رو کر کہہ رہی تھی، جبکہ کرنا بیگم ایک ہی بات دہرا رہی تھی، میری بیٹی کو مار دیا اس پاگل نے۔ کرنا بیگم نے اس کے بالوں کو اپنی سخت گرفت میں جکڑا اور کمرے سے اسی طرف گھسیٹ کر باہر لے کر جانے لگی۔ ایک کوہرام برپا ہوا تھا گھر میں۔ میسا تکلیف سے چیخ رہی تھی۔ مرتا بیگم اپنی نازک سی بیٹی کو بچانے میں لگی ہوئی تھی۔ یکدم ہی سیف صاحب اندر داخل ہوئے۔ سامنے کا منظر دیکھ کر جلدی سے آگے بڑھ کر چھڑوایا۔ میسا تڑپ کر رو رہی تھی، میری بیٹی کو مار دیا اس بدذات نے، کیا بگاڑا تھا اس نے تیرا؟ کرنا بیگم غم و غصے سے چیخ رہی تھی۔ میسا بری طرح روتی اپنے باپ کے پیچھے چھپ گئی، جو بے بس تھے، کیونکہ میسا کو خود سب نے اپنی آنکھوں سے پاگلوں کی طرح سعد کو مارتے دیکھا تھا۔ مرتا بیگم کا دل پھٹنے کو آ گیا۔ میسا کی حالت دیکھ کر، جسے کبھی ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، آج اس کی یہ حالت تھی۔ ہونٹ پھٹے، گال اور پیشانی سوجی ہوئی تھی۔ کیوں کیا میسا؟ ایسی کیا بات ہوئی تھی بتاؤ، مرتا بیگم نے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، جو کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ اچانک میسا پر کپ کپاہٹ طاری ہوئی۔ کرنا بیگم کے تڑپ تڑپ کے رونے میں کہے گونجنے لگے۔ مرتا بیگم کے ساتھ سیف صاحب بھی اپنی بیٹی کو دیکھنے لگے، جو اتنا پیٹنے کے بعد کہال گا رہی تھی۔ کرنا بیگم بھی اپنا رونا بھول کر اسے خوف سے دیکھنے لگی۔ ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ کہے لگاتے لگاتے میسا تیزی سے کمرے کی طرف بھاگی۔ میسا، سیف پیچھے بھاگے، اندر کا منظر دیکھ کر ساکت ہو گئے۔ میسا اسٹڈی ٹیبل سے لیمپ اٹھا کر تار کو دانتوں سے کاٹ رہی تھی۔ یہ پاگل ہو گئی ہے سیف، مرتا بیگم خوف سے بولی، جو اب تار کاٹ کر ہر چیز کو کہے لگا کر زمین بوس کر رہی تھی۔ مار دیا اسے میں نے، ہاں 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 مار دیا، کہے لگانے کے ساتھ میسا زور زور سے بول رہی تھی۔ دونوں دروازے کے پاس کھڑے برستی آنکھوں سے اپنی 17 سالہ بیٹی کو دیکھ رہے تھے۔ مرتا بیگم کا تو دماغ ہی سن ہو چکا تھا۔ میسا کی حرکتیں کافی پراسرار ہو رہی تھیں۔ کاش وہ پہلے ہی اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کر لیتی تو شاید آج ایسا نہ ہوتا۔ مرتا بیگم روتے ہوئے سیف صاحب کے بازو کو تھام کر آنکھیں میچے رونے لگیں، جو اپنی بیٹی کم ایک پاگل کو دیکھ رہے تھے۔ سعد کا جنازہ گھر آ چکا تھا۔ جوان مرد پر ہر آنکھ اشک سے لبریز تھی۔ کرنا بیگم، جو اپنی بیٹی کو دلہن کے روپ میں دیکھنا چاہتی تھی، سفید کفن میں دیکھ کر دھاڑی مار مار کر سینہ گوپی کر رہی تھی، جبکہ مرتا بیگم بھی سعد کو دیکھ کر ضبط کھو بیٹھی۔ دوسری طرف میسا زمین پر بچوں کی طرح لیٹی چھت پر نظریں مرکوز کیے ہوئے تھی، کبھی ہنستی کبھی گھورتی۔ یکدم کمرے میں خون کی بو آنے لگی۔ میسا نے آہستگی سے سر گھما کر کمرے کے کونے میں دیکھا، جہاں وہی ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا تیز تیز کچھ پڑھ رہا تھا۔ میسا اس کے ہلتے ہونٹوں پر نظریں مرکوز کیے دیکھتی رہی، جب کمرے میں بھاری قدموں کی دھمک سنائی دینے لگی۔ میسا درد سے کراہ کر اپنے حواس میں آتی اپنے ارد دیکھ کر خوف سے چلانے لگی۔ ٹانگوں سے جیسے جان نکلنے لگی جب خون کی بوند آ کر اس کے چہرے پر گری۔ آدمی کی بنبناہٹ کانوں میں تیز ہوتی چلی گئی۔ میسا زبان کو حرکت دینے کی کوشش کرنے لگی۔ جب یوں محسوس ہوا منہ میں زبان نہیں ہے،
ہاتھ اٹھا کر دیکھنا چاہا، جب ہاتھوں کو سن پایا۔ ساتھ کو تدفین کے لیے لے جایا گیا۔ کرنا بیگم کو اس پڑوس کی عورتیں سنبھال رہی تھیں۔ تدفین کے بعد گھر آئے جب کرنا بیگم نے اپنی بیٹی کے مجرم کو پولیس کے حوالے کرنے کو کہا۔ جو کچھ ہوا اچھا نہیں ہوا۔ مجھے لگتا ہے میسا بیمار ہے، ورنہ وہ یہ سب کبھی نہیں کرتی۔ بیمار؟ میری بیٹی کو بے رحمی سے مار دیا اور تم کہہ رہے ہو وہ بیمار ہے؟ معاف کرنا، لیکن میسا نے جو کیا ہے اسے سزا ضرور ملے گی، چاہے وہ بیمار ہو یا پاگل۔ سیف صاحب کی بات سن کر اسد صاحب غصے میں بولتے کال کرنے لگے۔ مرتا بیگم زارو قطار فرش پر بیٹھتی رونے لگی۔ میسا یہ کیا کر دیا، یہ کیا کر دیا؟ مرتا بیگم سر پیٹ رہی تھیں۔ لاؤنج میں ہی سب کھڑے تھے۔ دھاڑ سے میسا کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ سب نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا جو دوبارہ بند ہو چکا تھا۔ دروازے کے نیچے سے خون بہتے ہوئے نکل رہا تھا۔ میسا، سیف، میسا، مرتا بیگم چیخ کر بولتی ہوئی اندر بھاگی۔ سناٹے میں دل خراش چیخ کے ساتھ سب اندھیرے میں ڈوبتا چلا گیا۔ ایسی کیا بیماری تھی آپ کی بیٹی کو؟ کیا ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا؟ ایسا کچھ نہیں انسپکٹر صاحب، ہماری میسا تو بالکل ٹھیک تھی، کالج جاتی تھی، پڑھتی تھی، نارمل تھی بالکل۔ سیف صاحب مردہ آواز میں بولے۔ ایک بات سمجھ نہیں آئی، آپ کے گھر میں بیلچہ کہاں سے آیا؟ مقتولہ کے والدین کا یہی کہنا ہے ان کی بیٹی کو بیلچے سے مارا گیا ہے۔ پوسٹ مارٹم ان کے والدین نے ہونے نہیں دیا کہ انہیں اپنی بیٹی کی مجرم اور گواہ یہی ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں آپ نے اپنی بیٹی کو خود مار دیا ہو؟ انسپکٹر مشکوک نظروں سے دیکھتا پوچھنے لگا۔ ہم اتنے بے غیرت نہیں ہیں، لیکن آپ کی بیٹی نے ثبوت دیا ہے۔ سیف صاحب اپنی کزن کو قتل کر کے خود کو پنکھے میں تار ڈال کر اپنے آپ کو مار ڈالا۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں ہمیں کچھ نہیں پتا، وہ کچھ دنوں سے پراسرار حرکتیں کر رہی تھی۔ مجھے لگا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں غلط تھی۔ اس کے دماغ میں جانے کیا چل رہا تھا۔ مرتا بیگم نے روتے ہوئے سب بتانا شروع کیا۔ سیف صاحب اپنی بیوی کو غصے اور صدمے سے دیکھ رہے تھے۔ کاش تو اس کی طرف سے اتنی لاپرواہی نہ برتتی تو شاید کچھ بھی ایسا نہ ہوتا۔ وقت کی رفتار اتنی تیزی سے چلتی رہی، میسا کے خود کو مار لینے سے کیس نہیں ہو سکا۔ ہاں اتنا ضرور ہوا مرتا کہ اس کے بارے میں بتائی گئی باتوں سے لوگ میسا کو پاگل سمجھنے لگے، تو کچھ لوگ میسا کی پراسرار حرکتوں کا سن کر اس پر کوئی عصیب ہوگا کہہ کر باتیں کرتے۔ مرتا بیگم کو ایک پل قرار نہیں آتا۔ ڈائننگ ٹیبل کے گرد بیٹھے سب خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے۔ سعد کی موت اور میسا کی خودکشی سن کر ان کا بیٹا ایک ہفتے کے لیے بیوی بچوں کے ساتھ آ کر 4 دن رہ کر واپس چلا گیا تھا۔ سیف، اچانک اسد صاحب نے اپنے بھائی کو مخاطب کیا۔ جی کہیں۔ جو ہوا اس میں کسی کا قصور نہیں تھا۔ لوگ کیا کہتے ہیں کیا نہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نہ میری ساتھ واپس آ سکتی ہے نہ ہی میسا، اس لیے میں نے کل ہی کرنا کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا ہے، اور تم دونوں کا جاننا بھی ضروری ہے۔ اسد صاحب ٹھہر ٹھہر کر بول رہے تھے۔ سب ان کی طرف متوجہ تھے۔ میں نے ایک گھر دیکھا ہے، ہم 2 دن بعد شفٹ ہو رہے ہیں۔ اسد بھائی، میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ اسد صاحب نے ہاتھ اٹھا کر سیف صاحب سے کہا۔ ہمیں، میرا مطلب ہے ہم چاروں، مجھے وحشت ہوتی ہے گھر سے۔ اب ایسا لگتا ہے ارد گرد بہت سی مخلوق ہمارے ساتھ اس گھر میں رہ رہی ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ اسد نے کہہ کر مرتا اور سیف کو دیکھا۔ کرنا بیگم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کل ہی تو رات کو کسی چیز کے چبانے کی آواز سے آنکھ کھلی تھی۔ لاؤنج میں دیکھنے گئی تو میسا کے کمرے کا پورا دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر لائٹ چل رہی تھی۔ اچانک لاؤنج کا ٹی وی آن ہو گیا۔ کرنا بیگم جو کمرے کو دیکھ رہی تھی، ٹی وی کھلنے پر خوف سے اپنے کمرے میں جا کر دوبارہ لیٹ گئی۔ 1 مہینے بعد گیٹ کھول کر وہ آدمی کے پیچھے چلنے لگیں۔ ارد گرد عورتیں دیوار کے ساتھ لگیں بینچوں پر بیٹھی اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی، جبکہ وہ کچھ نوٹ ساتھ چلتے آدمی کو دیکھ کر پہلے جا رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی نیم اندھیرے میں اگر بتیوں کی خوشبو نے پورے کمرے کو اپنے حصار میں لیا ہوا تھا۔ جگہ جگہ موم بتیاں لگی ہوئی تھی جو اندھیرے کو کم کرنے کا باعث بن رہی تھی۔ آؤ کیسے آنا ہوا؟ کمرے میں ادھیڑ عمر آدمی کی آواز گونجی جو زمین پر بیٹھا کالے چولہے میں اپنے لمبے لمبے بالوں کو پھیلائے کھوپڑیاں رکھے بیٹھا تھا۔ لکڑی کا زیور انگوٹھیاں سجائے کچھ پڑھتا، سرمے لگی آنکھوں کو اس پر مرکوز کیے دیکھ رہا تھا۔ وہ چلتی ہوئی اس آدمی کے ساتھ زمین پر بیٹھی۔ مجھے معلوم ہو چکا ہے تمہارا راستہ اب صاف ہے، آدمی نے اس کے بیٹھتے ہی کہا، جو خاموشی سے اس آدمی کو دیکھ رہی تھی جو آج ایک بھیانک شکل کا لگ رہا تھا۔ کرنا بیگم کا دل کیا کاش وہ اسے بھی مار دیں۔
کیسا کام؟ آپ نے کہا تھا لڑکی پاگل ہو جائے گی، پر اس پاگل لڑکی نے میری بیٹی کو جان سے مار ڈالا اور خود بھی مر گئی، جبکہ آپ نے کہا تھا آپ کا جادو کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ پھر ایسا کیوں ہوا؟ مجھے افسوس ہوا، لڑکی پر جن عاشق ہو گیا تھا، اپنے ساتھ لے گیا اسے۔ باقی جو تمہاری بیٹی کے ساتھ ہوا ضرور اس شرارتی جن نے کیا ہوگا، اس نے اسمارٹ لہجے میں کہا۔ یہ کیسا کالا جادو تھا کہ ایک جن آپ کے قابو میں نہیں رہا؟ میں کتنی امید سے آئی تھی کہ اس لڑکی کو پاگل خانے بھجوا دوں گی تاکہ میری بیٹی کو سب دیکھیں، پسند کریں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس آگ میں میری بیٹی جل گئی، کرنا بیگم روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ پھر آنسو پونچھ کر پرس سے 40,000 روپے نکال کر اس شخص کو دیے جو للچائی ہوئی نظروں سے پیسے دیکھ رہا تھا۔ چلتی ہوں۔ کرنا بیگم کام کے بعد کے پیسے دینے آئی تھی، شاید وہ نہ دیتی اگر وہ اپنا مرشد نہ پیچھے لگواتا، جو پیسے نہ دینے کا سن کر دھمکی دینے لگا تھا۔ کرنا بیگم کے نکلتے ہی اس آدمی نے کسی آدمی کو بلایا۔ جی پاپا، اس عورت کو دوبارہ یہاں آنے مت دینا، کہیں اپنی بیٹی کے غم میں آ کر ہمارے حلق میں ہی نہ پھنس جائے۔ آدمی پیسے کی گڈی کا سونگھتا ایک نوٹ اسے دے کر بولا، جو شیطانیت سے مسکرا کر سر ہلا کر باہر نکل گیا تھا۔ کچھ بھی نہیں چاہا تھا، بس اپنی اولاد کی خوشیوں کے لیے غلط راستہ ہی تو چنا تھا، جس راستے نے سب سے پہلے اسی کی اولاد کو کھایا تھا۔